बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब पर तशद्दुद, अडियाला जेल में इमरान खान साहब पर तशद्दुद, इस बारे में ख़बर आ गई है। क्या ख़बर है, किस तरह से आई है, और इस ख़बर के जब निकात सामने आ रहे थे, डिटेल्स सामने आ रही थी, इमरान खान साहब ख़ुद क्या कर रहे थे, उनका रवैया ख़ुद क्या था, और ये तशद्दुद इमरान खान साहब पर कब कब हुआ है अडियाला जेल में, इस हवाले से मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इस तशद्दुद की नौइयत क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने सहाफ़ियों से रब्ता करके, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कुछ दीगर सहाफ़ी भी शामिल हैं, ये कहा है कि उनकी जमात के जो लोग गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में मुसलसल उठाए गए हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग, इसके पीछे कौन है, और वो ये तो जानते हैं कि उठाने वाले कौन हैं, गायब करने वाले कौन हैं, और ये नामालूम अफराद हैं, सादा लिबास अहलकार हैं, पुलिस आती है, लेकिन वो इस हवाले से किस पर असल में इल्ज़ाम आयद करते हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इनकलाब कैसे आता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अब इस बारे में एक राय दे दी है। इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात के दीगर रहनुमा, इन सब की बरीयत का, आज़ादी मार्च में बरीयत का एक और फैसला आ गया है। जज साहब ने अपने फैसले में कहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने, हैरत की बात यह है कि 50 से 70 अफराद के हमले से पुलिस का कोई अहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। FIR में इमरान खान और दीगर कारकुनों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है, ताहम इमरान खान और दीगर कायदीन के ख़िलाफ़ कारकुनों को उकसाने के शवाहिद और नताइज फ़राहम नहीं किए गए। शिकायत कुनिंदा ASI इफ्तिखार अहमद के इल्ज़ामात को सच नहीं माना जा सकता। इस्तिगासा की जानिब से कायम मुकदमे में शुकूक और शुबहात के बायस ट्रायल चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद करके ट्रायल चलाया भी गया, तब भी मुल्ज़िमान को सज़ा होने का कोई इम्कान नहीं। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, ज़रताज गुल, आमिर कियानी, सैफुल्ला खान, असद उमर वगैरह वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट है। इन सब को थाना पारा में दर्ज आज़ादी मार्च के मुकदमे में बरी करार दिया जाता है। तो ये इमरान खान साहब की एक और बरीयत का फ़ैसला आ गया है। इमरान खान साहब जेल में इन तमाम मुकदमों का मुकाबला कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं भी बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जेल जाने से पहले भी जेल में भी ऑफ़र हुई कि इमरान खान साहब बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब बाहर जाने पर आमादा नहीं हैं। अब पहले बात कर लेते हैं, मज़हर बरलास साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ। मज़हर बरलास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट उन्होंने किया सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास, 4:47 का वक्त था। तो वो ये कहते हैं कि कुछ देर पहले सुबह 4 बजे अजान के वक्त मेरी बहन का फ़ोन आया कि उनके शौहर अहमद जंजुआ को घर से उठाकर ले गए हैं। 2 डाले, 15-20 अफराद थे। पता नहीं मेरे मुल्क में, अब आगे वो अपनी बहन की बात लिखने के बाद आगे लिखते हैं, पता नहीं मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। 1450 साल पहले भी इस्लामी सल्तनत पर ऐसा ही वक्त था जब यजीद हुक्मरान था, इब्ने ज़ियाद ने खौफ फैला रखा था। अब इस सिलसिले में जो मज़हर बरलास साहब की बहन हैं, अहमद जंजुआ साहब की अहलियाँ हैं, उन्होंने अहमद जंजुआ जो PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है। ईमान मज़ारी साहिबा इसमें वकील हैं। सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी दिफा को, IG को, SHO मॉडल टाउन को फ़रीक बनाया गया है। इसके मुताबिक सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में 20 के करीब लोग ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए, दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुए, घर का सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। यानी वो ये अपने बारे में बता रही हैं। अहमद जंजुआ का लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद अहमद जंजुआ को घसीटते हुए लेकर गए, और वही कहती हैं कि हमने दरख्वास्त दी थाने में, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। PTI से ताल्लुक़ की वजह से मेरे खाविंद को लापता किया गया है। अदालत मेरे खाविंद को बाजियाब कराने का हुक्म दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि लोग क्या कहते हैं, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं। ये सादा लिबास अहलकार जो इनकी तो बात करते हैं, लेकिन
صحافیوں سے رابطہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے نام لیا ہے، اور یہ ایک نام ہے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ گزشتہ کچھ دنوں میں اٹھائے گئے ہیں، عطاء الرحمان ہیں، مدثر ہیں، اس کے علاوہ فرید ہیں، اب احمد جنجوعہ ہیں، اس سے پہلے رضوان میڈیا کوارڈینیٹر وہ تھے، اظہر مشوانی کے دونوں بھائی غائب ہیں، تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ غائب ہیں، اور ان کی کڑیاں جا کر ملتی ہیں سب کی سوشل میڈیا سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ صحافیوں سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں، وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں۔ یہ میں آپ کو سیدھا ہی بتا دیتا ہوں، وہ رؤوف حسن صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکام کو یہ نام رؤوف حسن صاحب نے دیے ہیں، رؤوف حسن صاحب نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ آپ جا کر یہ کر دیجئے۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے رؤوف حسن صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو چیزیں کی ہیں، اب کس نے کس سے رابطہ کیا اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ مختلف صحافیوں سے رابطے کیے گئے اور ان کو یہ چیزیں بتائی گئیں کہ رؤوف حسن صاحب اس کے پیچھے ہیں۔ ایک یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد عمران خان صاحب پر تشدد کی بات۔ اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، اس موقع پر سمیع ابراہیم صاحب بھی موجود تھے کوریج کے لیے۔ بشرا بی بی صاحبہ نے وہاں پر بتانا شروع کیا کہ عمران خان پر میرے سامنے تشدد کیا گیا، یعنی نگاہوں کے سامنے تشدد کیا گیا۔ میں نے بھی اس پر ٹویٹر پہ جب یہ خبر آئی سمیع ابراہیم صاحب نے دی اور مزید معلومات بھی اس کی دی، تو میں نے کہا یقین کرنا بڑا مشکل ہے، کیا واقعی ایسا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ بشرا بی بی یہ جھوٹ کیوں بولیں گی کہ عمران خان پہ تشدد کیا گیا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب خود اپنے وکلاء سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، تشدد ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بہیمانہ تشدد ہوتا ہے، جس میں مطلب کوئی جس کی انتہائی نہیں ہوتی، جس میں لٹکایا جاتا ہے، لٹکا کے مارا جاتا ہے، اور ٹارچر ہوتا ہے 3rd ڈگری، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب پہ وہ تشدد ہوا ہے؟ نہیں، لیکن عمران خان صاحب پر یہ جو بشرا بی بی کہہ رہی ہیں تشدد ہوا، عمران خان صاحب روکتے رہے، ان کو عمران خان صاحب بات کرنے سے منع کرتے رہے، اور یہ سب چیزیں ہوتی نہیں۔ تو یہ جب چیزیں سامنے آ رہی تھیں، تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کے یہاں کراچی سے ایک صاحب، ان سے اس سلسلے میں بات ہوئی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جیل انتظامیہ کا 2 بار سلوک، وہ جا چکے اڈیالہ کے اندر، عمران خان صاحب سے ملنے والوں میں شامل ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ خود دیکھ چکے ہیں، بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو وہ کئی دفعہ خان صاحب کہہ کے چھوٹے اہلکار مخاطب کرتے، لیکن کچھ بڑوں میں، جن میں سے 1-2 لوگ اب جیل میں نہیں ہیں، وہاں سے ٹرانسفر ہو چکے، وہ تو چل آگے نکل، یہ تک بات کرتے ہیں، ویکھ لانگے تینوں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو گر کی بات کرتے ہیں بدتمیزی سے۔ تو وہ کہتے ہیں یہی ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم نے وہاں پر دیکھ رکھی ہیں، اور یہ انہوں نے جب بتایا تو ظاہر ہے کہ خوفناک تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا بشرا بی بی کو روکنے کے بعد، جب انہوں نے تمام باتیں بتا دی، انہوں نے کہا ساری زندگی جیل میں گزار دوں گا، سودے بازی نہیں کروں گا۔ اور بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا زندگی رہے گی یا نہیں، لیکن بزدل نہیں ہوں، خاموش نہیں رہ سکتی، اپنی جان دے دوں گی، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیرت اس بات پر ہے کہ عمران خان کے ساتھیوں کو تو انتظامیہ بڑی عزت دیتی ہے۔ اب دیکھیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کراچی والے صاحب نے مجھے جو بتایا یہ وہی ہے کہ انتظامیہ بڑی عزت دیتی ہے، لیکن خان کے ساتھ رویہ اور برتاؤ انتہائی افسوسناک ہے۔ خان کی گرفتاری کے بعد سب نے منہ پھیر لیے، وکلا فون نہیں اٹھاتے تھے، خاندان کی سازشیں بھی تھیں۔ اب بشرا بی بی جو یہ کہہ رہی ہیں خاندان کی سازشیں بھی تھیں، اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، بڑی مشکل سے فیس جمع کر کے وکلا کو کیس لڑنے پر آمادہ کیا۔ اور عمران خان صاحب نے یہاں پر بات کی بنو واقعے کی، انہوں نے مذمت کی اور کہا نہتے عوام پر گولی چلانا ظلم ہے، حکومت جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کروائے، ہم بنو کے عوام کے ساتھ ہیں، ایسا لگتا ہے حکومت گرانے یا ایمرجنسی لگانے کی کوئی سازش ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کی بھی ایک صاحب، کراچی سے کچھ لوگ جا کے عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں گزشتہ کچھ وقت میں، 3 کے قریب تعداد ان کی۔ تو یہ لوگ جب بات کر لیتے ہیں، صحافیوں سے بات کر لیتے ہیں، ویسے بات کر لیتے ہیں، تو یہ جو رویہ سامنے ہے، یا جو بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ تمام لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، ویسے بھی وہ عزت برائے نام ہی ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب سے بدتمیزی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ملنے جاتے ہیں، یہ باہر آ کے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عمران خان صاحب سے بدتمیزی کی جاتی ہے؟ اتنے بڑے آدمی پر، نیشنل ہیرو پر یہ ٹارچر ہی کم ہے کہ اس سے ایک اہلکار، ایک چھوٹا سا آفیسر بدتمیزی کرے؟ اور بدتمیزی چھوٹا آفیسر بڑا آفیسر کیا، کوئی بھی کرے بدتمیزی ہے، یہ اپنے آپ میں مینٹل ٹارچر ایک بندے کے ساتھ جو
جیل میں ہے, کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا جیل میں, اور حکومت کہہ رہی ہے ہم تو رکھیں گے جیل میں, ہمارا حق ہے کہ ہم جیل میں رکھیں. اس طرح کے مذاق ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ عجیب و غریب چیز ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جماعت کے رہنما کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب بنو کی بات کر رہے ہیں, علی امین گنڈاپور کہاں ہیں؟ غائب ہیں. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں لاپتہ ہے ہمارا وزیر اعلیٰ. تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن نہیں چھوڑتے. ان کے لیے عمران خان ریڈ لائن ہے, وہ باقی کسی کو نہیں چھوڑتے. تو وہ اسی انداز میں ٹیک آن کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو بھی, جیسے ان کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو ٹیک آن. تو وہ نہیں بخشتے, کسی کو بھی نہیں بخشتے. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے ایک پیغام دیا ہے انقلاب کے حوالے سے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے پیغام دیا ہے, کہتے ہیں عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی, اور ایسی تحریک جو اس غلامی سے آزادی دلائے وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی. عوام کھڑے ہو جائیں حکومت گھٹنے ٹیک دے گی. کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب ایک جگہ خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا معاشرے کے مختلف طبقات جمع ہوں, غلامی سے نکلنے کا راستہ نکالیں. زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کو آئیڈیل بنا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے, کون سی قدرتی دولت ہمارے پاس موجود نہیں. جھیل سیف الملوک کے راستے کو ہم پکا نہیں کر سکے, انگریز جو لائنیں بچھا کر گیا تھا ہم کچھ نہیں کر سکے. مفتی تقی عثمانی صاحب اس سے ملتی جلتی اور بہت سی باتیں کر رہے تھے, اور مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت تو انقلاب نہیں لاتی, انقلاب تو عوام لاتے ہیں. بات یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے گزشتہ کچھ عرصے میں آپ انتہائی قابل احترام ہیں. مطلب میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے علمی مرتبے پر بات کر سکوں, میری اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ نے جتنی خدمت انجام دی ہے, جتنی آپ کی تصانیف ہیں, جتنا آپ کا کام ہے, جتنے ملکوں میں آپ نے تمام کام کیا ہے, آپ کا جو امپیکٹ ہے اس پر تو میں بات کر ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ آپ انقلاب پر, حکومت پر, ان حالات پر بات کریں, اس لیے میں آپ سے سوال کروں کہ ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد جو ملک میں حالات دیکھے, جو ہم نے 25 مئی کو دیکھا, جب 22, 23, 24 کو گھروں میں گھس کے پولیس نے لوگوں کو بلا وجہ, یعنی لوگ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں, مارا پیٹا, جو خواتین کے ساتھ ہوا, جو پچھلے 2 سال میں ہوا, جو ذل شاہ کے ساتھ ہوا, جو عمران خان کے ساتھ ہوا, جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا, جو اس ملک میں ہوتا رہا. گھروں میں پولیس گھستی رہی, لوگوں کو اٹھا کے مارتی کوٹتی رہی, بندے غائب ہوتے رہے. عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا, مفتی صاحب ہم نے ایک بار نہیں دیکھا آپ کو بولتے ہوئے. یہ جو انقلاب کی آپ باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کے علمی مرتبے پر تو بات کرنے کی اوقات ہی نہیں رکھتا, لیکن ایک بار ہم نے نہیں بولتے ہوئے دیکھا آپ کو. آپ ان تمام چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے کہ آپ نے بات نہیں کی. عدت والا کیس, مفتی صاحب عدت والا کیس, وہ چیخے مارتے رہے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے علماء ونگ کو بٹھا کر کہ علماء کرام بات کریں. ہم نے آپ کو اس پر بھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ مثالیں دے رہے تھے, آپ ہمیں بتا دیتے وہ غلط مثال دے رہے ہیں کہ جی حضرت عمر فاروق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے دور میں یہ طے کر دیا گیا کہ عورت کی بات فائنل ہے. یہ علماء کرام طے کر چکے کہ عورت کی بات فائنل ہے. پاکستان تحریک انصاف والے پٹ رو گئے کہ مطلب کوئی بول دے, آپ نہیں بولے. اب آپ کہہ رہے ہیں حکومت انقلاب نہیں لاتی. مفتی صاحب اب تو حکومت کے بارے میں جتنے بھی اس حکومت کو دیے گئے تحفے ہیں, دیے گئے تحفے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی, حکومت فارغ ہے, حکومت تو کام نہیں کر رہی, یعنی حکومت کو کچھ کام کرنا چاہیے. تو وہ تحفے بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت جا سکتی ہے. اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب. اب آپ مفتی صاحب ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, میں اس سے زیادہ کیا بات کروں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.